جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, एक ऐसा शख्स जिसने कोई जुर्म नहीं किया और वो पाबंद सलासल है, मेरी मुराद इमरान खान। आप समझ तो गए होंगे कि किसकी बात मैं कर रहा हूं। अब वक़्त उस नहज पे पहुंच गया है कि पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के लोग, पीटीआई के कारकुनान और आम आवाम इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान को इंसाफ कब मिलता है। यकीन करें, दुनिया भर में इंसाफ आपकी दहलीज पर होता है और सब के लिए कानून बराबर होता है। ये मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में एक शख्स के ऊपर 250-300 FIR देकर भी आप एक मुकदमे में उसको कसूरवार साबित नहीं कर सके। कहने का मकसद ये है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, ला कानूनियत का निज़ाम नहीं चल सकता, लाठी और टार्चर का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जुल्म, ये बर्बरियत, अब इसका वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। खुदारा मेरी इदारों से गुजारिश है कि उस शख्स को सलूट करें, उसके आगे सरेंडर करें। वो एक नेक और फरिश्ता सिफ्त इंसान है। वो अंदर बैठा भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। और वो लोग जो कहते थे ये नशई है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये हफ्ता जेल नहीं काट सकता, कम से कम उनको तो शर्म आ रही होगी कि ये शख्स 3 साल से पाबंद सलासल है। उफ तक नहीं की उस शख्स ने और हंसते हंसते गिरफ्तारी दे दी। वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ के एक डायरी लेकर वो शख्स वज़ीर आज़म हाउस से निकला। पाकिस्तान की 80 साल तारीख में एक भी ऐसी मिसाल हो तो मेरे सामने रख दें, आप नहीं रख सकेंगे। आपने चोरों डाकुओं को नामजद किया, आपने उनको गिरफ्तार किया, आपने उनके ऊपर मुकदमात चलाए, आपने उनको जेलों में भेजा। आज आपने उन्हीं लोगों को सादक और अमीन बनाकर अवाम के ऊपर मुसल्लत किया। खुदारा अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मत करें इतना जुल्म, मत करें ऐसे। जब पहलवान लड़ रहे होते हैं ना, खाड़े में 2 पहलवान, एक तो हारता ही है ना, दूसरा जीतता है। यकीन करें कि वो शख्स जीत गया है। उसने ये जीत कुर्बानी देकर साबित की है। नाज नखरों में पला हुआ शख्स, कौमी हीरो, दुनिया उसको सलूट करे, दुनिया उसको जानती हो। आपने एक कीमती हीरा एक काल कोठड़ी में बंद किया हुआ। आप समझ लें कि आपने 25 से 30 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का हक मारा है, मैंडेट उसका चोरी किया है। आज भी 75 to 80% लोग इमरान खान को ही अपना वजीर आज़म समझते हैं, क्योंकि वो शख्स जेल में रहने के बावजूद 2/3 अक्सरियत से जीता। अवाम उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन यहां मैं इदारों को एक बात बता दूं, आज बरोज़ मंगल 11 अगस्त 2026 मुलाकात का दिन था। इमरान खान की बहनें सुबह से बैठी हैं जेल के बाहर, किसी ने मुलाकात नहीं कराई। और सुहेल खान अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देकर बैठा है। तमाम काबीना के अरकान वहां मौजूद हैं, कारकुनान वहां पे मौजूद हैं। और मुतालबा क्या है? अदलिया से गुजारिश कर रहा है कि सिर्फ मुलाकात खोल दें, सिर्फ खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें,
خان کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ آج میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میکسیمم سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ یار ایسا نہ کیجیے گا، خدا را ایسا نہ کیجیے گا، ظلم نہ کیجیے گا، قیمتی ترین آدمی کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جن قوموں نے قیمتی لوگ ضائع کیے انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو ضائع کیا، قیمتی ترین شخص تھا۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار قیمتی ترین لوگ ہوں گے۔ ہم نے بے نظیر بھٹو کو ضائع کیا۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو ضائع کیا۔ بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن خدا را یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی آگ جنگل میں جیسے آگ لگتی ہے ویسے لگ جانی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ ہم جائیں کدھر، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی عوام تو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہو گئیں تو پورے پاکستان میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے تھے یا جو لوگ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے، سب نے کیا کوہرام مچایا تھا پورے پاکستان میں، پاگل ہو گئے تھے لوگ۔ تو پھر میں ایک بات معذرت سے یہ بتا دوں کہ خان جیسا لیڈر پاکستان میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ صدیوں بعد ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ مت ضائع کیجیے گا، اپنی انا کی قربانی دیں۔ سب سے پہلے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ کو سب سے پہلے پاکستان سے محبت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اناؤنس کریں کہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور اس کی آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خان کی ملاقاتیں کھول دیں جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ آپ خان کی فیملی سے اس کی ملاقاتیں کھول دیں۔ آپ بشرا بی بی کو رہا کریں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، وہ عورت بے گناہ اندر پڑی ہے۔ خان پر بھی کوئی کیس نہیں، یہ سارا جہان جانتا، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن فیصلہ ساز بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ عرصہ اور عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ خوف بھی ہے ناظرین کہ اگر یہ شخص باہر آیا تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ تو بالکل واضح ہے، آپ نے ادھر ہی جانا ہے جدھر سے آپ آئے تھے۔ آپ نے کاروبار کیا، مال بنایا، جائیں۔ اس شخص کا جینا مرنا ادھر ہی ہے، اس نے کہیں نہیں جانا، اس کے خاندان نے کہیں نہیں جانا۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ ذرا ایک ایسا لیڈر تو مجھے دکھائیں جس نے 80 سال میں خان جیسا ایک کام کیا ہو۔ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایک آپشن تھی، موجودہ حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ میری بات دھیان سے سنیں۔ موجودہ حکومت ڈیلیور کر لیتی، معیشت کا پہیہ چل پڑتا، ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہوتی، عوام نے سب کچھ بھول جانا تھا۔ آپ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ آپ کو لانے والے پچھتا رہے ہیں، اس لیے آپ کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، اور لانے والے اس پہ پشیمان ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ چلیں ایک غلطی اور مان لیں کہ ہم سے خان کو اندر کرنے کی بھی غلطی ہو گئی۔ خان ایک سچا اور کھرا پاکستانی ہے، سچا مسلمان ہے، اس نے ثابت کیا ہے۔ ہمارے کہنے کو چھوڑیں۔ اب وقت یہ ہے کہ اس کو یہ 2 ریلیف دیں فوری طور پہ، اس کے بعد عدلیہ جانے اور اس کے کیسز جانے۔ عدلیہ انصاف کرے،
کیونکہ ایک عدالت زمین پر ہے، ایک عدالت آسمان پر بھی ہے، کچھ فیصلے اوپر سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج جن کے ہاتھ میں قلم ہے، ان لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا کے اس کی پھانسی کے بعد 30-40 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ تھا، اس کا جرم نہیں تھا۔ ایسا نہ کریں، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا جیل میں پورے سسٹم کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ مار دیں گے، سنبھال نہیں پائیں گے آپ۔ ایسا انقلاب آئے گا، سیلاب آئے گا، میں بتا دوں آپ کو۔ خدارا رحم کریں عوام کے اوپر۔ کیا پاکستان میں پیدا ہونا عوام کا جرم ہے؟ بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، کراچی کھنڈرات کا ڈھیر، کراچی والوں کی باتیں سنیں تو وہ آسمان سے تارے توڑ بھی لاتے ہیں اور تارے واپس جوڑ بھی آتے ہیں، اور وہ ثابت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا ارسطو کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ ماہر لوٹ مار ہیں، لوٹنے میں، کرپشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کھلیں گے کھاتے آگے دیکھیے گا۔ وہ لوگ سندھ میں آج تک پانی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے۔ کراچی 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، اس بلکہ 60-70 سال پیچھے، تو کراچی ایسے تھا جیسے یورپ ہوتا ہے، دنیا کراچی دیکھنے آتی تھی۔ ظالموں نے لٹ مار کر کے کراچی کو کھنڈر بنا دی، سب 2 نمبری، سب جال سازی، کرپشن کی نظر ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا لیڈر آپ کے پاس نہیں ہے جو ملک کے لیے بہترین فیصلے کر سکے، ملک کو بحرانوں سے نکال سکے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے سرنڈر کر دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں، اس شخص کو انصاف دے دیں جس کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، اور یاد رکھیں کسی بے گناہ کو پابند سلاسل کرنا، پھر اس کو سزا دینا، اس کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت سہیل خان افریدی چاروں طرف سے پریشر میں ہیں، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، اوپر سے جو لوگ ملک کے وارث ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر میں ہیں، اور ہر طبقہ اس پہ تنقید کر رہا ہے، ہر ایک کا موقف اپنا ہے۔ وہ پریشر میں ہونے کے باوجود میدان میں آ گیا شیر کا بچہ۔ اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری 2 باتیں مان لیں، میں سارے دھرنے، ریلیاں، جلسے یہ میں منسوخ کرتا ہوں، میں اپنا فیصلہ عدلیہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ پر چھوڑتا ہوں، خان کا جو بھی فیصلہ ہے گا ہم قبول کریں گے، ہم ہر طرح سے گارنٹی کرتے ہیں کہ خان کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا۔ یہی بہانہ بنایا ہوا نا انہوں نے کہ خان سیاسی باتیں کرتا ہے، کبھی خان کو کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں بنی گالا چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں 2-3 سال کے لیے لکھ کر دے دو کہ آپ سیاست نہیں کرو گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم گارنٹی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی بڑی بڑی سیاسی جو شخصیات ہیں انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ خان کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ گارنٹی کیا ہے؟ اس شخص کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، نہیں بولتا بھائی، لیکن اس کی زندگی پہلے ہے یا اس کی گفتگو پہلے ہے؟ خدارا اس کی زندگی کے لیے اس پہ رحم کریں، اس کو طبی معائنہ کرانے کا حق دیں، اس کو ہاسپٹل منتقل کریں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کریں۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا آپ سے، ملاقاتیں کھول دیں، طبی سہولیات دے دیں، بات ختم، کورٹ میں جو فیصلے آئیں گے دیکھی جائے گی۔ یاد کریں نواز شریف جب جیل میں تھا عمران خان کے دور میں، یا جتنے وزراء تھے، کبھی کسی کی ملاقات بند ہوئی ہے تو مجھے بتائیں،
کبھی کسی کو علاج معالجے کی سہولت نہ ملی ہو تو مجھے بتائیں. سب نے موجیں کی ہیں, سب نے انجوائے کیا ہے, اس شخص کو کال کوٹھڑی میں بند کیا ہوا ہے. ظلم ہے, زیادتی ہے. جب جرم نہ کیا ہو تو پھر ایک دن کی قید 1 سال کی قید کے برابر لگتی ہے. بارہ ناظرین, حالات ڈے بائی ڈے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, اگر فیصلہ سازوں نے فیصلہ لینے میں دیر کر دی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. یہ میری باتیں یاد رکھیے گا. 27 ستمبر کا ویٹ ہرگز نہ کریں کہ یہ لوگ سڑکوں پر آئیں, اور یہ ایک جماعت کے لوگ نہیں ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان کی عوام ہوگی. یہ ساری عوام اس وقت تنگ ہے نا, اس سسٹم سے عوام تنگ آ گئی ہے. جب عوام تنگ آ جاتی ہے نا, پھر پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. عوام کے مسائل بھی حل کریں اور ان لوگوں کے مسائل بھی حل کریں, اور سانس لینے دیں, زندہ رہنے دیں. کوئی زندہ ہوگا تبھی آپ اس کے ساتھ لڑیں گے نا, مردوں کے ساتھ پھر کون لڑتا ہے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ خان کی 2 جائز ریکوائرمنٹ موجودہ سیٹ اپ تسلیم کرتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. بڑا پن دکھائیں, انا پرستی کی قربانی دے دیں. باقی جو ہوگا اللہ مالک ہے. آج تک رہتے ہیں ناظرین, اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.